अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम बात करेंगे कोविड की, और कोविड के हवाले से जो इंजेक्शन, जो वैक्सीन की बात हो रही है, और हुकूमत ने कुछ पैसे भी मुख्तस किए हैं और कुछ पॉलिसी भी सामने आ रही है, और साथ ये भी कि जो वायरस है, ये कहा जा रहा है ये म्यूटेट होकर ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। क्योंकि हालांकि अभी सेकेंड वेव को ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, लेकिन आए दिन हम सुन रहे हैं लोगों का, जो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कल 75 लोग मारे गए हैं और ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू गेट इवन वर्स। इस पर बात करेंगे और वैक्सीन पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं नाज़रीन डॉक्टर अताउर रहमान साहब, और उसके बाद हम बात करें जिस पर आज पूरे दिन बात होती रही, एक तो डार साहब के इंटरव्यू की, लेकिन उससे बढ़ के जो पीडीएम जिस मिशन पे निकली है, जो अपना अहदाफ लेके निकली है, क्या वो उस अहदाफ को पूरा कर पाएगी, और उनके जो जलसे जुलूस हैं उनका क्या इम्पैक्ट है इफ़ एनी। तो शुरू करते हैं हम डॉक्टर अताउर रहमान साहब से। नाजरीन, ये चेयरमैन हैं टास्क फोर्स के जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है ऑन कोरोना वायरस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा ज़रा कि थोड़ा सा लोगों को बता दें नाजरीन को कि जो वायरस है, क्या इस मर्तबा जो वायरस है, इज़ इट मोर डेंजरस, और किस तरीके से ज़्यादा डेंजरस है पहले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वायरस जो है ये अपनी शक्ल बदल रहा है, और इसमें कोई 30,000 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। समझे एक हार है मॉलिक्यूल्स का, जिसमें 30,000 मोती मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। तो इनमें हमारी जो जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च है कराची यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे जो तहकीक हुई है, तो हमने 109 जगह म्यूटेशंस डिस्कवर की हैं कि इसमें कई जगहों पे तब्दीली आ गई है। और ज़्यादा परेशान कौन ये बात है कि वो जीन्स जो कि स्पाइक प्रोटीन, आपने देखा होगा ये एक फुटबॉल की तरह का इसका शेप होता है, और इसके अंदर छोटे छोटे नोते लगे हुए होते हैं, जो वो जो हैं वो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं जो बाइंड करते हैं जिस्म के खलियों के रिसेप्टर्स के साथ, और फिर अंदर दाखिल होता है। तो उन जीन्स में तब्दील आ गई है, उनमें म्यूटेशन आ गई है, जिसकी वजह से अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं और एग्रेसिवनेस भी ज़्यादा है। और ये हर 2-3 हफ्ते बाद जैसे और भी वायरसेस म्यूटेट करते हैं, ये भी म्यूटेट कर रहा है। तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है ये, और ये जो है इसी तरह की चेंजेस मगरिब में भी देखी गई हैं इसी वायरस के अंदर। तो ये जो है ये सूरत हाल बहुत परेशान कुन है, और हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक कोई इसका इलाज हमारे पास नहीं है सिवाय सोशल डिस्टेंसिंग के, और वैक्सीन भी अभी कई महीने दूर हैं हमारे से। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन पर ज़रा आ जाइएगा, क्योंकि डॉक्टर फैसल सुल्तान अब कह चुके हैं कि जनवरी के शुरू में, यानी कि कुछ ही हफ्तों में वैक्सीन आ जाएगी, अर्ली नेक्स्ट ईयर। और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने पैसे भी मुख्तस कर दिए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि पॉलिसी भी बन गई है कि पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं मेडिकल, उनको लगेगा, उसके बाद जो 60-65 साल से ज़्यादा लोग हैं उम्र के, उनको लगेगा। तो इस पर क्या कोई हतमी हुकूमत ने फैसला किया कि वैक्सीन किस से लेना है, कहाँ से लेना है? बिकॉज इस पर भी आपकी बड़ी नज़र है। जी, ये जो है ये कैंसिनो बायो एक कंपनी है चाइनीज़, उनका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान में भी चल रहा है और दूसरे ममालिक में भी चल रहा है। तो एक तो सोर्स ऑफ वैक्सीन ये कैंसिनो बायो होगा, क्योंकि इसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। और दूसरा जो है वो एस्ट्राजेनेका से भी ली जा सकती है, जो ऑक्सफोर्ड के साथ ट्रायल चल रहा है, और वो अब आज ही बरतानिया में अनाउंस किया है कि इसकी इजाज़त मिल गई है। हालांकि उसकी सक्सेस रेट जो है उसके बारे में सवालिया निशान है। एक स्टडी में 70% थी, दूसरी स्टडी में 90% थी, जबकि फाइजर और मोडर्ना की 95% सक्सेस रेट है। लेकिन फाइजर और मोडर्ना की जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोल्ड चेन चाहिए होती है, -70 या -80 डिग्रीज पे रखना भी होता है और ट्रांसपोर्टेशन भी करना होता है। तो जो सोर्सेज हैं प्रोबेबली ये चाइना की वैक्सीन होगी, और इसके साथ एस्ट्राजेनेका की भी वैक्सीन हो सकती है, जो उसकी कीमत भी बहुत मुनासिब है। कोई 3 पाउंड की एक डोज है, 500-600 रुपए की एक डोज है, और यही प्राइस तकरीबन चाइनीज। डॉक्टर साहब जी, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने, क्योंकि बहुत सी खबरें आती हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, कितने लोगों को ये ट्रायल इसमें
پیریڈ میں لگ چکا ہے ویکسین؟ کہیں کہا جا رہا ہے ہزاروں کو، کہیں کہا جا رہا ہے اس سے بھی زیادہ لوگوں کو. اور کون لوگ ہیں جن کو یہ ویکسین چائنا والا خاص طور پہ لگا ہے؟ یہ کوئی 25-30 ہزار لوگوں پہ یہ ٹرائل جاری ہے، اور اس میں اس کے کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ بچوں کو نہیں دیتے، بہت بڑی عمر کے لوگوں کو نہیں دیتے، ہیلدی ہونا چاہیے، پریگننٹ ویمن کو نہیں دیتے، یا جن کو پہلے سے کوئی ہیلتھ کنڈیشن ہے ان کو نہیں دیتے. تو خاص گروپس بنا لیتے ہیں کہ ان کو، اور ہر گروپ کا الگ الگ ڈبل بلائنڈ کلینکل ٹرائل ہوتا ہے. ایک کو پلاسیبو دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک کو آپ وہ ویکسین نہیں دیتے بلکہ کوئی اور ایسی چیز دے دیتے ہیں جو کہ جس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، اور ان دونوں گروپس کے آپس میں مقابلہ کیا جاتا ہے. یہ ڈبل بلائنڈ کلینکل ٹرائلز کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑے فیز 3 کلینکل ٹرائل. تو پاکستان میں، جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں کوئی ایڈورس افیکٹ ابھی رپورٹ نہیں ہوا ان لوگوں میں سے جن کو ویکسین دیا گیا؟ جی میرے علم میں کوئی سیریس ایڈورس افیکٹ نہیں ہوتا. عام طور پہ ویکسینز کے مائنر افیکٹس تو ہوتے ہیں، جیسے بخار یا جسم میں درد یا اس طرح، وہ اکثر دوسرے آپ فلو کی ویکسین لیں یا دوسری ویکسین لیں اس میں بھی ہوتے ہیں. اس طرح کے تو افیکٹس آ رہے ہیں، آفٹر افیکٹس، لیکن جو سیریس کوئی افیکٹ ہو وہ نہیں آیا، نہ کوئی بین الاقوامی لیول پر ایسا دیکھا گیا ہے. ایک چائنیز ویکسین تھی جس کے ٹرائل جو تھے برازیل میں بند کر دیے گئے تھے، جس میں، لیکن وہ یہ والی کمپنی نہیں تھی، وہ دوسری سینو ویک کر کے ایک اور کمپنی تھی جس میں سیریس آفٹر افیکٹس آئے تھے. اس کے ٹرائلز ٹیمپریری بند کر دیے گئے تھے. ڈاکٹر صاحب ہم کیا دیکھیں گے؟ یعنی کہ آپ بھی کہہ رہے تھے کچھ مہینے، تو کیا ٹائم لائن کچھ ہمارے ذہن میں ہے کہ، اور چائنیز کمپنی نے کیا کنوے کیا ہمیں کہ یعنی جنوری، فروری، مارچ کب تک ویکسینز مل جائیں گے کہ یہاں ایک لارج سکیل پہ استعمال ہو پائیں گے؟ یہ چائنیز کمپنی جو ہے، کیونکہ ہم کلینکل ٹرائلز ان کے ساتھ کر کے مل کے کر رہے ہیں، اس کمپنی کے ساتھ اور ایک اور بھی ہے سینو فارم. تو ان چائنیز کمپنیز کے ساتھ یہ ارینجمنٹ ہے، جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں کہ وہ پریفرنس ان ممالک کو دے گی جہاں پہ کلینکل ٹرائلز کیے جا رہے ہیں. تو ان کی جب لارج اسکیل پروڈکشن وہ آلریڈی ہو رہی ہے ایکچولی، اور چائنا میں تو کئی لاکھ لوگوں کو لگائے جا چکے ہیں اور اب اور بڑھائے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہیں یہ پریفرینشلی پاکستان کو مل جائیں گے، لیکن کتنے بڑے مقدار میں ملتے ہیں ہمیں، کم از کم 15 کروڑ یا 20 کروڑ کے لگ بھگ ڈوزز لوگوں کو ڈوزز دینی پڑیں گی اس کی. تو انہوں نے جو پیسے مختص کیے ہیں جو کہ $150 ملین کے لگ بھگ ہیں، وہ 3-4 کروڑ ڈوزز کے لیے تو کافی ہیں، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ کو ڈوزز چاہیے ہو تو پھر آپ کو مزید پیسے بھی لینے ہوں گے اور ارینجمنٹس بھی کرنے ہوں گے. تو مجھے یہ علم نہیں ہے کہ کتنے ویکسینز کے بیچز میں وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں چائنیز، لیکن سب سے زیادہ جو امید ہے ہمیں اس وقت وہ چائنا کے ساتھ ہے، کیونکہ مغرب میں جو کمپنیز ہیں انہوں کی تو پہلی ہی بکنگ ہو گئی ہے، اور بہت سارے ان آرڈرز جو ہیں وہ پلیس کیے جا چکے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ کوشچن، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین جب لگ جائے گی تو پھر آپ پروٹیکٹڈ ہیں اگینسٹ دس ڈیڈلی وائرس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے. آپ پروٹیکٹڈ تو ہوں گے، 80% یا 90% یا جو بھی اس کی ہے اتنے لوگ پروٹیکٹڈ ہوں گے، باقی 10-15% پروٹیکٹڈ نہیں ہوں گے. اور جو 80 اور 90% جو پروٹیکٹڈ ہوں گے وہ بھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ کتنے عرصے تک پروٹیکٹڈ ہوں گے، کیونکہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ آپ کو 3 مہینے تک پروٹیکشن ہوگی یا 6 مہینے تک یا سال بھر تک، کب دوبارہ آپ کو ڈوز لگانی پڑے گی. یہ کیونکہ نیا وائرس ہے، اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ لانگ ٹرم آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز کتنے عرصے تک رہتی ہیں اور کتنے عرصے بعد آپ کو دوبارہ اس کی ڈوز لگوانی پڑتی ہے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ کسی ویکسین کے بارے میں جو مغربی ویکسین ہے اس کے بارے میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے ابھی تک، جب تک یہ لگے گی نہیں اور ٹرائلز کے بعد پھر ہم دیکھیں گے نہیں. کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جن لوگوں کو وائرس اٹیک بھی کرتا ہے ان کو 4-5 مہینے بعد دوبارہ بھی اٹیک کر رہا ہے. تو اینٹی باڈیز آپ کے جسم میں بہت عرصے تک نہیں رہ رہی، لیکن امید یہ ہے کہ ویکسین کی وجہ سے آپ کی پروٹیکشن کچھ عرصے زیادہ رہے گی، اور معلوم نہیں کب تک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، جیسے پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ کرونا کا جو ہر قدم ہم اٹھا رہے ہیں، جو بھی اسٹیپ لے رہے ہیں، وی آر گوئنگ انٹو دا ورلڈ آف دی ان نون. اس حد تک یہ ویکسین اہم ہے کہ کسی حد تک پروٹیکٹ کرے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا پتہ نہیں کتنی دیر پروٹیکٹ کرے گا. اور یہ بھی سوال یعنی کہ بات کرنی چاہیے کہ
ہم نے پہلے جب ویکسینز بنے ہیں تو ویکسینز کو کہیں زیادہ وقت دیا جاتا تھا ٹو ٹرائی دیم اینڈ ٹو یوز دیم، لیکن اب اس وقت چونکہ ایک کرائسس ہے، پینڈیمک ہے پوری دنیا میں، اور جس طرح کا انفارمیشن سسٹم ہے، سب کو ہر چیز پتہ چل رہی ہے اور سب کو یہ ویکسین بھی چاہتے ہیں، ایک ڈیموکریٹک سچویشن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیزی کی بھی ایک ارجنسی بھی ہے. تو اب خدا کرے کہ یہ جو ویکسین آئے اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ وہ زیادہ ہو، لیکن بہرحال اس کا تھوڑا بہت رسک ہے، لیکن یہ بھی بڑا سوال ہے کہ یہ کتنا ہمیں پروٹیکٹ کرے گی کتنی دیر. بٹ اینی وے ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر بات کریں گے پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کی پالیٹکس، اس کا امپیکٹ گورنمنٹ پر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست پر. پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اپنے جلسے جو کہا تھا منعقد کریں گے وہ کیے انہوں نے. دے آر آن شیڈیول اور آن ٹریک، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھی نکل رہے ہیں اور حکومت کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں حکومت بپھرتی ہے، کہیں حکومت ریزسٹ کرتی ہے، پھر کہیں حکومت اجازت دے دیتی ہے. ان سب چیزوں پر بات کریں گے اور یہ سوال اٹھائیں گے کہ پی ڈی ایم کا جو اہداف تھا وہ کیا تھا، اور جیسے پی ڈی ایم اب 13 دسمبر کو ان کا میجر جو آخری ہے جلسہ وہ ہے، تو کیا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم وہ اچیو کر پائے گی جو وہ نکلی تھی اچیو کرنے. اور ساتھ ساتھ ناظرین اب کیا کہیں، اسٹارم ان اے ٹی کپ شاید کہنا پڑے. ایک کل اسحاق ڈار فارمر فائنانس منسٹر صاحب نے انٹرویو دیا بی بی سی کو، اور یقیناً اس میں ایشوز تھے، کمزوریاں تھیں، لیکن لگتا یوں ہے کہ حکومت وقت کو یکدم ضرورت پڑی. آپ یہ دیکھیے گا 3 فیڈرل منسٹرز جو ہیں یا ایس اے پی ایمز، انہوں نے اس پہ پریس کانفرنس کر ڈالی. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب خود بھی کچھ بولے اس کے بارے میں. پہلے سنتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کیا بولے. اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کی بھی تباہی کرتا ہے، آپ کی اولادوں کی بھی تباہی کرتا ہے. یہ جو حرام کا پیسہ ہے یہ ایک اللہ کی لعنت ہے. میں دونوں آصف زرداری اور نواز شریف کو 40 سال سے جانتا ہوں. میں نے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا دیکھا ہے. یہ ہمارے لیے عبرتناک ہے. اپنی زندگی میں دیکھا ان کے اوپر کہ ان کی کیا حالت بنی. کبھی جیل میں جا رہے ہیں، کبھی باہر آ رہے ہیں، کبھی جھوٹ بول کے لندن جا رہے ہیں، کبھی سعودی عربیہ جا رہے ہیں، سب کے چوری کا پیسہ بچانے کے لیے. تو ناظرین یہ عمران خان صاحب کے تواتر سے ان کی یہ تھی. میں آج بھی انہوں نے اس کا یہ ذکر کیا، اس کو دہرایا. کل ہمارے پروگرام میں فواد چودھری صاحب موجود تھے اور منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو انہوں نے کیا کہا حکومت اور اپوزیشن کے حوالے سے، سنیے. اسی لیے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیفینیٹلی میں ایک ڈائیلاگ میں جانا چاہیے، ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اب اس میں جو بیسک رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اپنے کیسز سے آگے ڈائیلاگ میں بڑھتی نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی کسی قسم کے کنسیشن دینے کو وہ تیار ہیں کیسز کے اوپر. ان کا خیال ہے کہ ہر صورت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان وہ کہہ رہے ہیں جلد از جلد ڈائیلاگ ہو، شرط ورط کی بات کوئی نہیں ہونی چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اور بہرحال جو دسمبر 13 کی تاریخ ہے اس کے حوالے سے پی ڈی ایم نے پوری تیاریاں کی ہوئی ہیں. اور یہ سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. 13 دسمبر کو مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا. ہمیں امید ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہوش کے داخل لے گی اور لاہور کے جلسے میں کوئی اس قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. حکومت نے اجازت تو دے دی ہے جو لاہور کا ہے جلسہ، اس کے حوالے سے آپ نے سنا تھا کل کابینہ میں یہ اس پر گفتگو ہوئی اور یہ کہا گیا کہ اجازت دی جائے گی. کرونا کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے. اس کے بعد حکومت جو ایکشن لینا چاہے گی وہ لے گی ان لوگوں کے جنہوں نے پی ڈی ایم کا جلسہ منعقد کیا. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ملتان کے حوالے سے بھی ایکشن لیا جا رہا ہے، کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں اور اس پر بھی ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ ناظرین 3 ایسے پینلسٹ ہیں جو پاکستان کی سیاست کو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں اور مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت زاہد حسین صاحب، آتھر بھی ہیں، کامنٹیٹر بھی ہیں، اینکر بھی رہ چکے ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ زاہد آپ نے ہمیں جوائن کیا. ثنا بچا صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، اینکر بھی ہیں،
پلے رائٹ بھی ہیں, ایکٹنگ بھی کرتی ہیں اور اینالسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ ثنا بچہ صاحبہ. اور ہمارے ساتھ ہیں مشرف زیدی جو کہ حکومت میں بھی رہ چکے ہیں, کنسلٹنٹ بھی ہیں, اینالسٹ بھی ہیں, کالمنسٹ بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ تباد لیب جو ہے اس کو وہ لیڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں کا پروگرام میں آنے کا. زاہد آپ سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو کوئک ورڈ فرام آل آف یو. یہ جو کل اسحاق ڈار صاحب نے انٹرویو دیا ہے, حکومت کا ریاکشن تو بہرحال اپنی جگہ ہے, آپ کیا کہیں گے اس انٹرویو پہ زاہد؟ میرے خیال ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ انٹرویو میں جو کہ پہلے نہیں کہی جا چکی ہے. اسحاق ڈار کے میرے خیال پہلے جب پابندی لگنے سے پہلے جو ہے ان کے کئی انٹرویو پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز میں آتے رہے اور تقریباً یہی باتیں کرتے رہے ہیں. مطلب یہ تو کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی یا جس کے متعلق بات کی جائے. وہ الگ بات ہے کہ جب یہ جو انٹرویو ہوا ہے اس میں وہ پوری طرح اپنے آپ کو وہ نہیں کر سکے, آرٹیکولیٹ صحیح طور پہ نہیں کر سکے. لیکن جو باتیں تھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کہ پہلے اسحاق ڈار صاحب خود نہیں کر چکے تھے یا مسلم لیگ کی قیادت میں یا دوسرے لوگ نہیں کرتے تھے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی تہلکہ خیز بات تھی, اور نہ ہی ایسی کوئی بات تھی کہ جو اس کو کا ذکر کیا جائے جو کہ ہے. لیکن خالی یہ بات ضرور ہے کہ لوگوں کو ایک مل گئی ہے, کیونکہ جس طرح سے انٹرویور نے سخت سوال کیا ہوتا ہے, ہارڈ ٹاک کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سوالات سخت کیے جاتے ہیں اور جو ہے واقع جو اینکر ہے یا جو ہے ماڈریٹر سے وہ تو خاصی تیاری کر کے آتے ہیں. تو میرا خیال ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اس طرح سے تیار نہیں ہوں گے اور جواب بھی ان سے بہت سارے چیزوں کا نہیں مل سکا تھا, تو وہ الگ بات ہے. لیکن ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی, نہیں مل سکا تھا جواب. جی ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. ثنا یہ بتائیے آپ کہ ایک تو یہ جو ان سے جائیداد کا سوال کیا گیا, پھر ان سے پاکستان واپس جانے کا سوال کیا گیا, ان سے ان کی صحت کے بارے میں سوال کیے گئے. آپ نے بھی انٹرویو دیکھا ہوگا. ان تین سوالوں پہ ان کا ریسپانس, واز ہی ایبل ٹو ڈیفینڈ ہم سیلف؟ دیکھیے نسیم, یہ بات کل سے زور پکڑ چکی ہے کہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کتنے پریپیئر تھے ڈار صاحب. ہم یہ نہیں بات کریں کہ کتنے پریپیئر تھے سیکر, اور ہمیشہ ہوتے ہیں. اور ہمارے اینکرز حضرات اگر ان سے سیکھ لیں تو شاید ہمارے جو نام نہاد صحافت کے علمبردار ہیں وہ بھی اس طرح کے سوالات پوچھا کریں. Obviously Stephen Sacker as always was very well prepared. I think Dar Saab looked very puzzled, but I don't think کہ Sacker صاحب نے اس انٹرویو کے لیے اس قدر تیاری کی تھی, کیونکہ he actually had a blind eye. ہماری جو ریالٹیز ہیں ان کے اوپر Sacker صاحب کی کوئی ہولڈ نہیں تھا. ان کو یہ ضرور پتا تھا کہ لندن میں مقیم ہے یا کیا پراپرٹیز ہیں, لیکن ان کی بھی کوئی اپنی تحقیق نہیں تھی. جو وہ آرٹیکلس پڑھ کے سنا رہے تھے وہ ہمارے ہاں اخبارات میں ویسے چھپ چکے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا پر چھپ چکے ہیں. تو مجھے ایسی کوئی خاص ڈسمل پرفارمنس نہیں لگی. مجھے ہمیشہ سے ڈار صاحب ہمیشہ سے ایسی غیر سیاسی گفتگو کرتے ہیں, نمبرز کے آدمی ہیں, وہ اس پہ ٹھیک تھے. ہاں بالکل یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے جائیداد کے بارے میں کنفیوز ہو گئے کہ فیملی والی جائیداد ان کی نہیں ہے. لیکن میرا آئی تھنک کہ اتنا تو آئی تھنک سیکر کو آپ کو پوائنٹس دینے چاہیے کہ ہی واز ایبل ٹو آؤٹ رن ہم ان دیٹ سینس. اور آئی مین ویسے آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ سرائیکل والا جو مسئلہ ہے وہ اتنا ریئل لگ رہا تھا. اور ظاہر ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ طبیعت تو سب کی ٹھیک ہو جاتی ہے لندن جا کے, تو اس میں بھی کوئی حیرت کی بات نظر نہیں آئی. لیکن اٹ واز اے ویری ویل کنڈکٹڈ انٹرویو. وہ تو اینڈ آئی تھنک دے آلویز آر, بٹ آئی مین آئی ہیو سین سیکر ڈوئنگ بیٹر. جی یو سین ہم ڈو بیٹر. مشرف آپ کیا کہیں گے انٹرویو کے بارے میں؟ اور یہ کہ یہ تو بات درست ہے, مطلب کہ ہم بھی کہتے ہیں یہاں کہ obviously واپس پاکستان آنا چاہیے ٹو ڈیفینڈ دیم سیلوز. تو ڈار صاحب کا جو ڈیفینس تھا اس پہ ذرا ویک لگا. اینڈ دی ادر ایشو از کہ علی زیدی صاحب نے ٹویٹ کر دی, انہوں نے ان کو سیکر کو ذرا ریکویسٹ کیا ہے کہ 5-6 لوگوں کو اور انٹرویو کر دیں, بیکاز وہ فرما رہے تھے کہ پاکستانی جرنلسٹ نہیں کر پاتے ویسے انٹرویوز. میرا خیال ہے آپ کا آڈیو میوٹ ہے مشرف. مین سٹریم. جی شکریہ نسیم. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مین سٹریم میڈیا کے خلاف جو اعلان جنگ ہے وزیر اعظم کا اور ان کی پارٹی کا, وہ واقعی کوئی نئی خبر نہیں ہے. تو اگر علی زیدی نے یہ کیا تو کچھ نیا ایس سچ نہیں کیا.
as far as the interview was concerned, مجھے تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ کون سے افلاطون تھے پی ایم ایل نون کی میڈیا ٹیم میں یا ڈار صاحب کے قریبی دوستوں فیملی ممبرز میں جنہوں نے یہ سمجھا کہ اس وقت بی بی سی ہارڈ ٹاک پہ جا کے وہ جو بیانیہ بیچنا چاہ رہے تھے وہ بک جائے گا, خاص طور پہ ان کی طرف سے. یعنی کہ میڈیا میں بہت سارے لوگ آتے ہیں پی ایم ایل نون کے جو بہت خوبصورت بیانیہ جو ہے پیش کرتے ہیں, بیانیہ جیسا بھی ہو لیکن خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں, اور ایک صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو منوانا جانتے ہیں, اور ان کے اوپر جو جتنے بھی الزامات ہیں ان کا اچھا جواب دینا جانتے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی فہرست نہیں ہے پی ایم ایل نون میں, بڑی لمبی فہرست ہے. مصدق ملک لے لیجئے, مفتاح اسماعیل لے لیجئے, خرم دستگیر خان لے لیجئے, کوئی ایک بندہ جو ہے وہ مطلب لائن جو ہے وہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہے جو پی ایم ایل نون کے ایسے لوگ ہیں جو جواب دینا جانتے ہیں. لیکن ڈار صاحب آج تک اپنی پراپرٹیوں کا جواب نہ پاکستان میں انہوں نے کبھی دیا, نہ باہر کبھی دیا, نہ کورٹ کو دیا. اور جب ان کو زیادہ پریشر کیا گیا تو ان کے جانے سے ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ $5 ملین کا کیش پیمنٹ ہوا تھا. کسی نے پلٹ کے پھر یہ نہیں پوچھا کہ $5 ملین کیا, 5,000 روپے کیش پیمنٹ بھی جو ہے آڈیٹنگ اور اکاؤنٹنگ پرسپیکٹو سے کارپوریٹ سینیریوز میں نہیں کی جاتی. تو یہ کون سا ایڈوائزری رول تھا اور یہ کون سا کلائنٹ تھا جو $5 ملین بوریوں میں یا بستوں میں یا بریف کیسوں میں یا لفافوں میں ڈال کے ان کو دے رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ ڈیزاسٹرس پرفارمنس تھی, اور جو ان کا مناسب جو چیزیں ہیں ان کی اگر اچھی پرفارمنس تھی ایز اے فائنانس منسٹر, جو کچھ ایریاز میں سمجھتا ہوں کہ بالکل تھی, تو انہوں نے اس پر بھی پانی پھیر دیا, کیونکہ دا میسج میٹرز ایز مچ ایز دا میسنجر. کل کے جو میسج تھا Absolutely. So you're saying Musharraf, bad decision to do the interview, bad timing. ذرا آگے بڑھتے ہیں, زاہد پی ڈی ایم پہ آتے ہیں. ذرا یہ بتائیے گا, پی ڈی ایم اتنے جلسوں کے بعد جو اچیو کرنے نکلی ہے which is حکومت گھر جائے, فریش الیکشنز ہو, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے قریب آئی ہے کہیں اس آبجیکٹو کے؟ دیکھیے 3 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے جب پی ڈی ایم وجود میں آئی تھی. اس میں جو جلسے بھی ہوئے ہیں ان میں جلسے ایک حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ وہ اہداف تو ان کے بہت آگے کے ہیں, اس میں تو پورے ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. مثلا یہ کہ ان کا پہلا جو ہے وہ تھا کہ حکومت کو جانا چاہیے. دوسری بات یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے اثر نفوذ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے, اور باقی بہت سارے اور پوائنٹ تھے لیکن 2 یہ میجر تھے. لیکن ٹھیک ہے, جو جلسے ہوئے ہیں اس کا ایک حد تک سیاست پہ تو اثر پڑا ہے, لیکن یہ کہنا کہ بہت کچھ ہلا دیا ہے یا جو ہے یعنی کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جس میں کہا جائے کہ حکومت کو بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے, وہ ابھی نہیں نظر آتا ہے ہمیں. اور ٹھیک ہے, مطلب ابھی ان پہ جلسے ہو رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب لاہور میں اس کا کیا رخ ہوتا ہے, کیونکہ لاہور ان کا پی ایم ایل این کا ایک لحاظ سے اسٹرانگیسٹ ایک پولیٹیکل ایک ہب ہے, اور وہاں پہ اور سنٹرل پنجاب کی ایک اہمیت اپنی جگہ پہ ہے سیاست میں پاکستان کی. تو ایک تو یہ بات ہوئی, لیکن دوسری طرف اور بھی ہے چیزیں کہ خود کرونا کی وجہ سے بھی چیزیں ان کی مومنٹم میں کمی آئی ہے, اور یہی ہے کہ باوجود اس کے کہ جو ہے جلسے کیے جا رہے ہیں کرونا کے, لیکن میرے خیال اس کا اس پہ اثر ضرور پڑے گا. اور لاہور میں دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا جی اس پہ آتے ہیں. جی زاہد, کرونا پہ اسپیسیفکلی میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہاؤ ڈز دیٹ ایڈ اپ, کرونا اور یہ جو جلسوں کا ہے, بٹ اس پہ بعد میں آؤں گی. میں ذرا ثنا سے پوچھوں, ثنا نمبرز تو نکل رہے ہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. فردوس عاشق امان صاحبہ کہہ دیں تھوڑے سے تھے, کوئی اور کہہ دے جلسی تھی, جلسے تو ہیں, لوگ تو نکل رہے ہیں, لیکن سوال یہی ہے بنیادی جو آپ کو یاد ہے ہم پوچھا کرتے تھے عمران خان صاحب سے کہ جی اب آپ دھرنا کر دیں گے اسلام آباد میں, پھر کیا ہوگا, پھر کیسے گورنمنٹ کیسے جائے گی. تو وہی سوال ہم آج بھی پوچھتے ہیں کہ لوگ نکل رہے ہیں باہر, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا اصل آبجیکٹو ہے حکومت گھر جائے اور فریش الیکشنز ہو. آپ دیکھ رہی ہیں کچھ کہیں بھی آپ کو اس طرح کا ایک پریشر نظر آ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے اس طرف بات جائے گی؟ دیکھیے نسیم, ایک تو مشرف زیدی صاحب کی بات پہ میں تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گی. ہی سیڈ اینڈ ویری رائٹلی سو کہ یہ کس کا آئیڈیا تھا, بریلینٹ آئیڈیا تھا کہ اسرار ڈار کو ہارڈ ٹاک پہ بھیجا جائے.
تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت بہتر لوگ موجود ہیں، لیکن وہ وہاں پر نون لیگ کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھے تھے، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھے تھے اور اپنے آپ کو وہ ڈیفینڈ نہیں کرتا ہے۔ ایک سوال یا دو سوال نواز شریف سے ریلیٹڈ تھے، لیکن وہ بیسکلی انہی کے بارے میں تھا اور وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، اینڈ ہز ڈسمل پرفارمنس ریفلیکٹس آن ہز اون سیلف۔ اچھا، دیٹ سیڈ آئی تھنک یہ جلسے آپ نے اچھا کیا آپ نے ذکر خود ہی کر دیا کہ اٹ سیمز لائک آل اوور لائک 2014 آل اوور اگین، ٹھیک ہے، مطلب ہم یہی باتیں کر رہے تھے۔ دیکھیں جلسے جلوسوں سے حکومتیں نہیں جاتی، اس ملک میں بہت طریقے سے حکومتیں گئی ہیں، جلسوں سے نہیں گئی۔ تو یہ جلسے جلوس، اور میرا خیال ہے کہ آئی تھنک خان صاحب از بینگ پیڈ بین از بیک ان ہز اون کرنسی۔ یہ روایت تو خان صاحب نے ڈالی ہے جلسوں کی، مجمع اکٹھے کرنے کی اور لوگوں کے مطلب چٹائی سے بیٹھ جانے کی، یہ تو آپ ان کو بول ہی نہیں سکتے کہ آپ نہ کریں، کیونکہ یہ خان صاحب نے اپنے دور اپوزیشن میں خود یہ سب کام کیا ہے، اور مطلب ابھی اس حد تک تو یہ گئے نہیں، اللہ نہ کرے کہ جائیں، کہ سول نافرمانی کی موومنٹ کو بھی فروغ دیں، بل بھی جلا دیں، پارلیمنٹ پہ بھی حملہ کر دیں، پی ٹی پی پہ بھی حملہ کر دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان بس امید ہی کر سکتا ہے کہ یہ والی اپوزیشن جو پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ اس میچ پہ یا اس دور تک نہ جائیں۔ لیکن دیکھیں جو بات بنیادی ہے وہ یہی ہے کہ عوام کا ایک جوش نظر آ رہا ہے، میں ملتان میں بھی تھی، جلسے میں بھی تھی، کراچی والے جلسے میں بھی تھی، نمبرز اسپیک فار دیم سیلوز۔ اب اس کو کوئی آنکھ دے کر جھٹلانا چاہتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن وی نو کہ پیپل دیر آر پیپل اینڈ دیکھیں۔ اور جہاں تک کووڈ کی بات ہے نا نسیم، کووڈ کے دوران جب کووڈ شروع ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا عمران خان مجھے سنا، مجھے اجازت دیں گی آپ سنا؟ لیٹ می، بیکاز میں آپ سب سے یہ کووڈ کا بڑا اہم سوال ہے، میں آپ تینوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کووڈ ورسز دیز جلساز آپ کو پولیٹیکل لیڈرشپ پر کیا کہیں گے؟ آئی ول کم بیک ٹو دیٹ اگر آپ اجازت دیں مجھے۔ تو مشرف سے ویری کوئکلی اسی پر پوچھ لوں۔ مشرف، ثنا کہہ رہی ہیں کہ لوگ تو نکل رہے ہیں، لوگوں میں جوش بھی ہے، اور کہہ رہی ہیں کہ the prime minister is being paid back in his own coin، وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میرے تو ذہن میں وہی سوال ہے کہ جو آبجیکٹو اچیو کرنا چاہ رہی ہے اپوزیشن کسی بھی طرح سے، بھی جلسے ہیں، کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس طرف چلیں گے، یعنی کہ لاہور کا جلسہ ہوگا، اس کے بعد یہ لانگ مارچ، ڈو یو سی کہ وہ حالات پیدا ہوں گے جو یہ چاہتے ہیں پیدا ہوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو میں ذرا جواب دے دوں، وہ جو بات کی ثنا نے کہ اسحاق ڈار نے انٹرویو کیوں کیا، تو ان کے زاویے سے تو شاید ثنا صحیح کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنے دفاع کے لیے انٹرویو کر رہے تھے، لیکن بی بی سی ہارٹ ٹاک جو ہے وہ اسحاق ڈار کو پلیٹ فارم جو ہے وہ ان کی صفائی کے لیے نہیں پیش کر رہا تھا۔ وہ تو ظاہری بات ہے، پاکستان کی ایک جیتی جاگتی اپوزیشن جو اتنے سارے جلسے جلوس کر رہی ہے، پروٹیسٹ کر رہی ہے، پاکستان ڈیموکریسی موومنٹ لانچ ہوا ہے، اس زمرے میں آئی ایم شیور کہ جو پی آر فرم تھا یا جس نے بھی بی بی سی کو انگیج کیا اور ان کو آمادہ کیا کہ وہ یہ انٹرویو لیں، تو انہوں نے جس اینگل سے یہ انٹرویو کیا تھا وہ تو یہی تھا کہ پی ایم ایل نون کا یا پاکستانی اپوزیشن کا جو ہے وہ بیانیہ سنا جائے اور دنیا کو پیش کیا جائے، اور وہاں پہ یہ بہت بڑا ایک فیل تھا۔ It was a disaster as you said. مشرف، مجھے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں I have to take a break. مشرف, let me come back with a question to you. یہ ابھی تو آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا پھر سے بیان کر دیا. Let me come back after the break اور پھر آپ سے پی ڈی ایم کا جو سوال ہے اس سے جواب آپ سے مانگیں گے. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں پی ڈی ایم کے حوالے سے اور حکومت پر کیا پریشر ڈال پا رہی ہے یا نہیں. ظاہر ہے سوال یہی ہے بڑا کہ کیا حالات کوئی ایسے پیدا ہو رہے ہیں اور کیا حالات پیدا ہوں گے جس کے نتیجے میں جو پی ڈی ایم چاہ رہی ہے وہ ہو, یعنی کہ حکومت گھر جائے. بظاہر کیا نظر تو نہیں آ رہا ہے ایسی کوئی چیز. جی مشرف. دیکھیں اس میں کہوں گا کہ ایکچولی پی ڈی ایم کافی حد تک تو آلریڈی جو ہے کامیاب ہو چکی ہے. جو لہجہ اور جو پوسچر اختیار کیا ہے پی ڈی ایم نے, اس کی وجہ سے ملک میں جس طرح کی ڈیبیٹ جو ہے وہ پچھلے 1.5-2 سال سے نہیں ہوئی تھی وہ پھر سے ہونے لگی ہے. اس کی پہلی جھلکی جو ہے وہ 1 سال پہلے نومبر میں جب مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی جو ہے انہوں نے اسلام آباد آ کے دھرنا ڈالا تھا. اس وقت ایک ونڈو جو ہے اوپن ہوئی تھی, وہ 1-2 ہفتے بعد جب وہ گھر گئے تو وہ بند ہو گئی. اب پھر سے جو جس فریڈم کے ساتھ
ایون اس پروگرام کے دوران جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا، لوگ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسپیس جو ہے یہ موجود تھی پاکستان میں پچھلے بلکہ میں کہوں گا 2 سال سے زیادہ جو ہے جو گزرے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسپیس کریٹ کرنا جو ہے مشرف میں سمجھی نہیں، سوری مشرف یہ نہیں سمجھی میں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسپیس فار دس ڈسکشن نہیں تھی موجود پہلے، یہ میں سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے فوج کے بارے میں کھل کر بات کرنا، چاہے وہ غلط بات کیوں نہ ہو، میں اس کے ساتھ اگری کروں، آپ اگری کریں، لیکن جس طرح سے بات جو ہے وہ ان جلسوں میں جو کی جا رہی ہے، جو نواز شریف نے باتیں کی، جو بلاول بھٹو زرداری نے کی، مریم نواز شریف نے کی، مولانا صاحب نے کی، یہ باتیں رپورٹ تو ہو رہی ہیں، ان پہ تجزیہ بھی ہو رہا ہے، یہ باتیں ہو ہی نہیں رہی تھیں. تو اس میں میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی مطلب آئی ہوپ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہو نسیم. نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دو جنرلز کے نام نہیں لیے جاتے تھے، بٹ یہ باقی پینلسٹ بھی ہیں، ان کا بھی اوپینین لیتے. مجھے لگتا ہے بات تو ہم کرتے تھے بٹ نام نہیں لیے جاتے تھے. بٹ پلیز کیری آن. I would like to hear کہ زاہد صاحب اور میڈم ثنا جو ہیں ان کا کیا ویو ہے اس پہ. میرا تو خیال ہے کہ سب سے بڑا جو امپیکٹ ان جلسوں کا ہوا ہے وہ یہ کہ ڈسکورس میں ایک پھر سے ایک جینیون ڈیبیٹ اور ڈسکشن جو ہے وہ شروع ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. جی، اور آپ کو لگتا ہے کہ سو یو فیل کہ وہ ایک اتنا اہم نقطہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر ہم بات کریں مشرف پریشر حکومت پر، آپ کو کوئی دکھائی دیتا ہے کہ یہ 4-5 جلسوں کے بعد پریشر گورنمنٹ پر آ رہا ہے کوئی؟ نہیں، حکومت پہ تو پریشر کسی عام ایک بیچارہ مڈل آف دا روڈ جرنلسٹ یا کالمنسٹ کی ٹویٹ سے جو ہے پوری حکومت پریشر میں آ جاتی ہے. ایشو حکومت کے پریشر میں آنے کا نہیں ہے. پی ڈی ایم جن کو پریشر میں لانا چاہتی ہے، جن کو پی ڈی ایم پریشر میں لانا چاہ رہی ہے وہ حکومت نہیں ہے، وہ بڑی سرکار ہے، اور ان کا جو ہے ٹھیک ہے عامی، ٹھیک ہے بالکل، اور ان کا نہ صرف پریشر میں آنا بلکہ پریشر میں آنے کے بعد انگیج کرنا ان کے ساتھ اور ڈائیلاگ جو ہے شروع کرنا، یہ مقصد ہے ان کا. اور ایونچولی جب اس طرح بات زیادہ ہوگی، ڈسکورس میں یہ بات پھیلے گی، تو ایونچولی یہ یقیناً جو ہے یہ پریشر بلڈ ہوگا، اور جو نیشنل ڈائیلاگ جس کی بات کی جا رہی ہے وہ ایونچولی ہونا ہے اس ملک میں. اچھا، بڑی اہم بات آپ نے کی، بڑی انٹرسٹنگ بات. زاہد، یور ٹیک آن دس کہ یہ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح باتیں آپ نے سن لیا جو مشرف کہہ رہے تھے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، دیکھیں 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو پہلے آپ نے پوچھا اہداف تو جو انہوں نے مقرر کیے تھے وہ تو پورے نہیں ہوئے ہیں، اور نہ ہی اتنی جلدی کوئی اہداف پورے بھی ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک اس چیز کا ہے کہ ایک ڈسکشن شروع ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ اپوزیشن کا رول جو ہے ہمیں زیادہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. ایک مضبوط اپوزیشن کی صورت میں چیزیں سامنے آئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو کہ یعنی اب جو چھوٹے چھوٹے اس میں کی جاتی تھی، اب جو ہے جلسوں میں وہ باتیں کی جا رہی. یہ تو بات ہے، لیکن کیا یہ مقاصد یہی ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مقاصد ہیں چیزوں کا. اور اصل بات یہی ہے کہ جو ہمیں صورتحال جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جو جس کو کہتے ہیں اسٹینڈ آف جو ہے، ایک ایسی جگہ جا رہی ہے جہاں پہ ایک ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ جائیں گے. ابھی تو پہنچے نہیں ہے لیکن جلدی پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہ ملک کے اندر یہ تصادم کی جو صورتحال ہوتی ہے تو یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں حکومتیں نہیں جاتی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں کچھ اگر جاتی بھی ہیں تو اس کے نتیجے میں جو چیز ہوتی ہے وہ جمہوریت کی بقا کے لیے نہیں ہوتی ہیں. یہ ہمارا سبق ہے، ہسٹری کا سبق ہے پاکستان کی. تو لیکن یہی بات آتی ہے کہ جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں. وہ ان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہی نہیں ہے کہ ایک لحاظ سے جمہوریت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن بھی اس میں ہوتی ہے. وہ تو اپوزیشن کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی سب سے بڑی کمزوری تو یہی رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں آج یہ بحران بھی ہم اسی کے نتیجے میں دیکھتے ہیں. دوسری طرف اپوزیشن کو بھی میرا خیال یہ ہے کہ کچھ اپوزیشن میں بھی دیکھیں کہ جہاں پہ ایک بہت ہی تیز اور تند قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، وہاں پہ دوسری طرف ایک اور بات بھی ہمیں نظر آ رہی ہے جو کہ بہت واضح طور پہ وہ یہ ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ کی بات آ رہی ہے پولیٹیکل فورسز کے درمیان. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز جو ہے وہ آگے چل کے ایک بیانیہ بن کے آئے گی
کیونکہ اور جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ پہلے مریم نواز صاحب کا جو ایک بیان آیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے تیار ہیں پرووائڈڈ کہ جو ہے وہ حکومت چلی جائے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے حکومت کو گرانا چاہیں گے تو وہ جمہوریت کی طرف قدم نہیں ہوگا. لیکن اس کے مقابلے میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا جو کل پرسوں آیا ہے ان کا ایک بیان جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ملک کے جو کرائسس ہے اس سے نکلنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ سیاسی طاقتوں کے درمیان ایک ہونا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مذاکرات کیا ہوں گے تو بہت صاف بات ہے کہ صرف آج کی صورتحال یا آج کی کرائسس پہ بات کرنی نہیں بلکہ جو ہے جو پاکستان کی ایک لحاظ سے جمہوریت کی چیلنجز اس پہ بات کرنے کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں اب تک یہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی الیکشن ہوئے کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ نان کانٹروورشل نہیں رہا سوائے ایک کے 1970. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ حکومت جب بھی اگر ان چیزوں کو حل نہیں کیا جائے گا تو کل فرض کیجئے حکومت چلی بھی جاتی ہے, مان لیا حکومت چلی گئی کسی طریقے سے بھی, تو کیا وہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے, کیونکہ پھر بھی الیکشن ہوں گے, پھر الیکشن بھی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں جو لانگ ٹرم جی جو لانگ ٹرم ایشوز ہیں جو کریٹیکل ایشوز ہیں, ٹھیک ہے زاہد مجھے جی انفارچونیٹلی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں چاہوں گی ثنا بچا کے پاس جائیں. اور ثنا تو یہ جو ہمارے پینلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور مشرف بڑی کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جی دس کین ٹرن انٹو اے کرائسس, اور وہ ایسی کرائسس جس میں کہ ڈائیلاگ نیشنل ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہوگا اس کرائسس سے باہر نکلنے کا, جس کا اشارہ زاہد بھی کریں تصادم کا. تو آپ بھی دیکھتی ہیں کہ یہ بلڈ اپ اسی طریقے سے ہوگا کہ پھر ڈائیلاگ ہوگا, یا آپ کچھ اور دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں اس وقت عوام کے کندھے پہ رکھ کے تو اپوزیشن بھی عرصے سے لڑتی رہی ہے یہ جنگ, عوام کے کندھے پہ سہارا لے کے بندوق چلاتی رہی ہے, اور یہی چیز حکومت نے بھی کی ہے موجودہ وقت کی بھی اور پچھلی بھی. مسئلہ یہ ہے کہ حکومتوں کو اگین اگر آپ نے ری تھنک کرنا ہے پورا ڈیموکریٹک پروسیس, اگر آپ نے آئین کے ساتھ چلنا ہے, اگر آپ نے آئین کے تعین میں رہتے ہوئے اداروں کو چلانا ہے, تو پھر آپ کو خود آپ کا رویہ تبدیل کرنا ہوگا. اور رویے تبدیل کرنے کے لیے سوچ بیدار کرنی پڑتی ہے. اور میرا خیال ہے یہ مشرف نے بات کی تھی بالکل ٹھیک کہی تھی کہ ایک بات صرف ڈائیلاگ کی نہیں ہو رہی ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں کس کو الزام دے رہے ہیں, بات ہو رہی ہے. دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو بات کرتی ہیں وہ فیکچول کرتی ہیں, جو گیلانی صاحب بات کرتے ہیں وہ فیکچول کرتے ہیں. ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ چور ہے نہیں ہے, وہ اس سے ہٹ کے جو وہ گفتگو کر رہے ہیں, مطلب بگٹی صاحب کا قتل کیا واقعی غار میں گھس کے نہیں کیا گیا, کیا تمام تر چیزیں جو الزامات لگا رہی ہیں کیا منتخب نمائندوں کے ساتھ یہ ہمارا رویہ نہیں رہا, کیا مشرف جنرل مشرف کو ہم نے ایک رات بھی جیل میں رکھ سکے, یہ تمام تر سوالات تو ویسے بھی انسانوں کے دباؤ میں تھے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مریم نے آج پہلی دفعہ کہتی ہے, لیکن بالکل زبان مل گئی ہے اب لوگوں کو ایک شعور ضرور اجاگر ہو گیا ہے. دیکھیں وہ آپ کو یہ تو کلیئرلی پتا ہے کہ مریم جن کو ایڈریس کر رہی ہیں یا اسپیکنگ ٹو دا گیلری, وہ گیلری تو عوام نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ عوام کے اندر یہ شعور انہوں نے ضرور اجاگر کر لیا ہے. کیونکہ اگر آپ عوام کے اندر گھل مل کے دیکھیں تو عوام بھی یہی گفتگو کر رہے ہیں. جو جلسوں میں شریک ہوتے ہیں ان کا تھاٹ پروسیس مہنگائی اور کووڈ نہیں ہے, ان کو واقعی یہ لگتا ہے کہ کیا ان کے ووٹ کا ہر وقت غلط استعمال ہوتا رہے, کیا ان کے سر پر یہ ایسے لوگ مسلط ہوتے رہے جو وہ نہیں چاہتے یا جو ان کا بہتر نہیں سوچتے. اگین اب نون لیگ پاور میں آئے گی یا نہیں آئے گی یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ حکومت کی نااہلی اور جو ان کی کارکردگی رہی ہے, میرا خیال ہے عوام کو صرف اس میں مزید فیول ایڈ کیا ہے. اگر حکومت اچھی کارکردگی کر رہی ہوتی تو یہ اپوزیشن جلسے کرتے رہتے, پہلے بھی کرتے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن ان جلسوں میں جان اسی لیے پڑ رہی ہے کیونکہ اس حکومت میں جان کم ہو گئی ہے. اور حکومت میں جان پہلے دن سے ہی نہیں تھی, ان میں جان ڈلیور کرنے کی نہیں تھی. اور یہ مطلب یہ اب تو بحث کا اس کا سوال ہی نہیں ہے, ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے. لاسٹ کوئک کامنٹ آپ سب کا. مشرف یہ بتائیے گا کووڈ کا پھیلاؤ آپ کے سامنے, کل 75 لوگ جان کی بازی ہار گئے اینڈ وی آر بینگ ٹولڈ کہ یہ اس سے اور بھی زیادہ خطرناک ہوگا. تو آپ ایک طرف بحیثیت ایک شہری کے آپ کیا کہیں گے کہ جلسے ہونے چاہیے یا نہیں, دوسری طرف پولیٹیکل ڈائلیما ہے, آپ ہاؤ ڈو یو واٹ از یور کامنٹ آن دس, آپ کیا ایڈوائس دیں گے پالیٹیشنز کو؟ میں پالیٹیشنز کو کوئی ایڈوائس نہیں دوں گا, کیونکہ پالیٹیشنز کے پاس وہ سارا جو ڈیٹا یا جو اعداد و شمار ان کے پاس ہونے چاہیے وہ آلریڈی ہیں, بلکہ دنیا کے کئی ممالک سے بہتر
جو اعداد و شمار کا سلسلہ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اپوزیشن کے پاس بھی وہ ڈیٹا موجود ہے، حکومت کے پاس بھی موجود ہے، لیکن جب اپنی انا اور اپنی کرسیوں کے کھیل میں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، اور جب بڑا ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو حکومت میں ہوتا ہے، جب بڑا جو ہے وہ انسسٹ کرے گا کہ وہ چھوٹا بن کے جو ہے اور اس نے صرف منہ ماری کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھنا ہے، تو پھر جو چھوٹا ہے یعنی کہ اپوزیشن، اس سے بھی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو کووڈ پہ بات بالکل چھوڑ دینی چاہیے، اور یہ صرف دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح پہلی پیک جو ہے وہ آ کے اور چلی گئی، اور اس میں یقیناً حکومت کے کچھ اچھے جو ہے فیصلے جو ہے اس سے منسلک تھے، لیکن وہ اس طرح کی پیش رفت جو ہے اب نظر نہیں آ رہی، تو اب واقعتاً ہم جو ہے دعا کرنے پر اور صرف دعا کرنے پر مجبور رہ دعا گئے۔ ہی کریں گے۔ جی زاہد، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں جو مشرف کہہ رہے ہیں کہ یہ ان اوائڈبل ہے جو ہو رہا ہے اس وقت؟ نہیں، ان اوائڈبل تو نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہر جگہ یہ کہ لوگ جب ہم سیاسی رہنماؤں کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ امید ان سے یہ ہوتی ہے کہ ایک رسپانسبل یہ ہے رویہ اختیار کریں گے، چاہے وہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت یہ کر رہی ہے اور اپوزیشن یہ تو بھی اپوزیشن کرے گی، اصل بات یہ ہے کہ دونوں غلط کر رہے ہیں۔ اگر حکومت کی طرف سے ایک کیلس پالیسی ہے اپنے آپ کو سول دان، تو اس لحاظ سے جو اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی اپوزیشن کی، اس کی بنیاد پہ وہ بھی جلسے کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ سمجھنے کی ہے کہ کیا آپ پہ ذمہ داری ہاتھ نہیں ہوتی ہے کہ جو ہے لوگوں کی صحت سے کھیلا جائے۔ بات یہ ہے کہ آپ خود تو ماسک پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں کنٹینرز پہ سب کو، اور اس کے بعد جو لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی جو ہے آپ کو صحت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے ایک مجرمانہ فیل ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں they're being irresponsible، آپ کہہ رہے ہیں حکومت اگر ریسپانسبل ہے تو اپوزیشن بھی۔ سنا کوئی کامنٹ آن یہ جو کووڈ ہے اور جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں؟ اس کا جو بگننگ ہے نا، اس کو بگننگ سے ہی ٹارگٹ کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں اس وقت ایک آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب بالکل اس کووڈ کو کہہ رہے تھے کہ ڈیلی ویجز کی تنخواہوں پہ یا ان کی روزگار پہ لات پڑ جائے گی، اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، ہرڈ امیونٹی کی بات کرے تھے۔ آپ نے اس کو شروع سے نہیں ڈسکس کر دیا کہ یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ پھر حکومت کو احساس ہوا ہو یہ تو بہت فگرز بڑھ رہے ہیں ممالک میں، چلے ہم بھی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ پھر انہیں ہینڈل کیا۔ ٹھیک، ہاں تو میں کہہ رہی ہوں کہ they had set the right tone from the start۔ آج لوگ سیریسلی لیتے ہیں نسیم، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کرونا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اب آپ کیا کریں گے عوام کی سوچ کا، وہ تو ان کے اوپر ہے۔ ہاں لیکن نہیں، ہم بات کر رہے تھے کہ جو سیاستدان جو جلسے جلوس کر رہے ہیں، چاہے وہ اسد عمر 300 لوگوں کو نکالتے ہیں، چاہے جماعت اسلامی، چاہے جو پی ڈی ایم ہے، بٹ مشرف کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حکومت کو اس میں انیشیٹو لینا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی چل رہی ہے آگے، لیکن زاہد کا جو کنکلوژن ہے وہ اس میں بڑا وزن ہے کہ سب کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ بہرحال آج ہماری طرف سے اتنا ہی۔ تینوں کا بہت شکریہ ناظرین، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔